बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। और इसी के साथ हमेशा इंसान को जो है मैं कहती हूँ कि आपको अपनी जो दिन का आगाज़ करना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। और आज 1 दिसंबर है जनाब, तो आज दिसंबर की पहली ऐसे समझ लें धुंध भी पड़ चुकी है। सर्दी को जो है वो हम वेलकम भी करते हैं, जिस तरह हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मौसम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आज मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज है। जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है तो सर्दियों ने भी कहा कि चले हम भी जो है ना अब आ ही जाएं। तो इसके साथ ही अपनी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसके साथ साथ जो है हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है और इसमें आपने तमाम जितना हो सकता है पॉजिटिव रहें और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज मोहम्मद आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। आज क्योंकि 3 दिसंबर को जो है वो इंटरनेशनल डिसेबल डे मनाया जाता है, तो उस हवाले से जो है हम इनसे जानेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और साथ साथ क्योंकि एक्टिविस्ट भी हैं तो इनसे जानेंगे क्या क्या मुश्किलात हैं इस टाइम, हुकूमत की तरफ से इनको जो है कितना सपोर्ट किया जा रहा है और कुछ इनके इवेंट्स भी होने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आज हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? सर्दी को आज वेलकम कर रही हैं? जी, आज सुबह जब ऑफिस के लिए निकले हैं तो जबरदस्त मौसम था। अच्छा, मैं सुबह सुबह उठी ना तो मैं देखा एकदम से धुंध पड़ी हुई है, तो मैं अब्बा जी से कह रही, मैंने कहा अब्बा जी ये फोग है, ये स्मोक है? तो उन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया कि तुसी ये सारे तुसी अपने लफ्ज बनाए ने, चाहे तुसी इंग्लिश जिन्हों फोग कहो ते भावे स्मोक कहो। तो ये एक हमें कि सुबह में यार मौसम बड़ा अच्छा खूबसूरत हुआ था कि जैसे ही 1 दिसंबर आया है तो हमने जी जनाब अब सर्दी आ गई है, ऐसे ही ना मुल्तान में। जी, बड़ा अच्छा मौसम। हाँ, अच्छा ये बताएं कि इस डे के हवाले से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने सोचा हुआ और प्लान किया हुआ? एक तो मैं बहुत शुक्रिया आपका, रूही का, और हमें हमेशा हमें मौके फराहम करते हैं, तो आपके चैनल के तवज्जो से हमारी आवाज़ उन लोगों तक जाती है जो घरों में पर्सन विद डिसेबल्स या पेरेंट्स बैठे हैं, तो बड़ा इससे अवेयरनेस जाती है। और दूसरा कि हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। 3 दिसंबर पूरी दुनिया में माजूर अफराद का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है। तो आज से 15 साल पहले देखें तो बहुत चंद लोग ही इसको ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन अब बहुत बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब ये हुकूमती सतह पे मनाया जाता है। पंजाब में अलग खूबसूरत सीएम लेवल पे हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, प्रिवेंशन और फेडरल लेवल पर भी बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी का एक हम मुल्तान में अपना कर रहे हैं। हर साल हम एक सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल करते हैं। सही। और एक फेस्टिवल करते हैं, उसमें तमाम क्रॉस डिसेबिलिटी की पर्सन विद डिसेबल्स आते हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ और फीमेल मेल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसमें हम लोग इंडोर गेम्स होती हैं, लूडो, कैरम, फीमेल के हेयरिंग अम्पेयर्ड के, कैरम बोर्ड के, और विजुअली अम्पेयर्ड के क्रिकेट मैच होता है और व्हीलचेयर क्रिकेट मैच होता है, और उसमें स्पीचेस वगैरह होती हैं। उसमें हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स साथ चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और इसमें टीजीपी या तारे ज़मीन ट्रस्ट वो हमें सपोर्ट दे रहा है इसमें, और हदिया फाउंडेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट की तरफ से हमें इसमें लेके चल रहे हैं। मकसद इस दिन को हमने सेलिब्रेट करना है, फुल इंजॉय करना है, और जो पर्सन है वो हमारी जो मुल्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट करता है, और वो जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो आगे तक जाते हैं, उस पर फिर हम लोग को फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी जो हम तमाम चीज़ों को देखते हुए कि इस डे को तो मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ओवरऑल हम देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं और उनको किस हद तक जो है वो हल किया गया है? मुश्किलात तो हैं, अब बहुत ज़्यादा हमारे देही इलाकों में और उन जगहों पे मुश्किलात हैं, रवैये हैं लोगों के, और अभी कोटे के ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा है जॉब्स के हवाले से, और जॉब्स भी बहुत कम है प्राइवेट इदारों में,
اور ابھی بہت سارا ایسا کام باقی ہے کہ پالیسی کے اوپر کام ہونا باقی ہے. ہمارا کونسل بنا ہے اور پریونشن لیول پہ پنجاب گورنمنٹ نے ڈسیبلٹی ایکٹ کو بل کو پاس کیا ہے, اس پہ اب عمل درآمد ہونا ہے. وہ کونسل بننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ڈسیبل پرسن خود اس میں انوالو ہیں, PWDs. تو اس کو ڈفرینٹلی ایبل بھی کہتے ہیں, افراد باہم معذوری, پرسن ود ڈسیبلس. تو ہم لوگ خود اس میں انوالو ہیں ہر کمیٹیز میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی, پریونشن لیول پہ بھی. اب ہم نے بہت ساری چینج لانا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, ملتان کا بینک ہے ایک نجی بینک, وہ ہمارے کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جو ہمارا کاؤنٹر نیچے ہو, لیکن اس بینک نے اپنا کاؤنٹر نیچے رکھا ہے, ATM کو بھی ایکسیسیبل کیا ہے. اس کا ہم میگریشن کر کے آئے ہیں 4-5 دن پہلے. تو یہ چینج آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم 11 برانچز کو چینج کریں گے. ایسے ہی ریمپس اچھے بن رہے ہیں, پہلے وہ سلوپ بنتی تھی, اب ریمپ بن رہے ہیں. ریمپ اور سلوپ میں فرق ہوتا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایک اسپیشل ایجوکیشن ہوتا ہے, ایک جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا, اکیڈیمک ہو گئی, اور یہ ساری چیزیں ایکسیسیبل ہوں گی تو ہم لوگ سموتھ چلیں گے. سسٹم میں بہتری آنے کی ضرورت ہے. ہاں, اچھا, ساتھ ساتھ آپ کے اسپورٹس کی بھی بڑی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. جی جی. تو آج کل کیا چل رہی ہیں؟ آج کل ہم پوری تیاری پچھلے 15-20 دن سے ورلڈ ڈسیبل ڈے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے پرچیزنگ کی ہے اسپورٹس کی, ان کو اچھی یونیفارمز ہم پلان کر رہے ہیں دیں پلیئرز جتنے بھی آئیں گے. اور ہم گڈ لک ہے کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب بڑا ہمارا مضبوط ہے, اس میں بہت زبردست انٹرنیشنل پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کے آئے تھے ہم لوگ, تو سب ہمارے انٹرنیشنل پلیئر اس خطے سے, مظفر گڑھ اور راجن پور کے پسماندہ علاقوں سے, وہ انٹرنیشنل کھیل کر آئے ہیں. تو ہم لوگ اس کی اسپورٹس کی بھرپور تیاری کریں, ان سب کو انوالو کر کے. مقصد اس ڈے کے ہم نے کمپٹیشن نہیں کرنا, ایک میسج کریٹ کرنا ہے کہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اس ڈے کو سیلیبریٹ کر کے اپنے حکومتی اپنے رائٹس کے لیے بات کریں, اور خوبصورت سے خوبصورت اس چیزوں کو بہتر کریں. اچھا, کیونکہ ہم لوگ جس طرح ہمیشہ بات کرتے ہیں, جس طرح آپ بھی بات کرتے ہیں کہ رویوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, اور جس طرح آج کل کا دور چل رہا ہے, پھر جس طرح سوشل میڈیا ہے, کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے, کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی نام پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی پلان کی جاتی ہیں کہ لوگوں میں جو ہے وہ نفرت کا بھی وہ اس میں کیا جاتا ہے, کہیں سم ٹائم ہمدردی آ جاتی ہے. مطلب یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو فیس نہیں کر پاتے, چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اسی طرح جی بالکل. اصل میں وہ ہمیں نا ایک اس کو چیریٹی ماڈل اور میڈیکل ماڈل سے نہ دیکھیں, ہمیں معاشرے میں اپنے یہی مسئلہ کہ یار یہ بھی ہماری طرح نارمل ہی ہے, ماڈل سے دیکھیں کیا ہوا جو اللہ کی طرف سے کچھ محرومیاں ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور صلاحیتوں کے ساتھ بھی نواز دیا ہے نا. ایک کمی ہوتی ہے, وہاں بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اس ایک کمی پہ بھاری پڑ جاتی ہیں, بہت ساری ایسی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو, میں ایک بات کرتی ہوں, میں اکثر بہت ساری چیزیں اس طرح کی سننے کا دل بھی کرتا ہے, اور کہ جس میں انسان اپنی اصلاح کر سکے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, تو اس کا مقصد جو ہے وہ کبھی بھی میں سمجھتی ہوں یا رائے گا نہیں ہے یا بیکار نہیں ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان سوچے تو بہت کچھ تکلیف کر سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کو ویسے کن مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اب بھی تو فی الحال ہم مشکلات اس لیول پہ آ گئے ہیں, مشکلات نظر نہیں آتی, مشکلات کا حل نکالتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہر جگہ ہم مسائلوں کی تو بات کرتے ہیں, مشکلات کی بات کرتے ہیں, جب سولوشنز کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس سولوشنز ہوتا ہے, بٹ وہ مسائلوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. اس کا حل نکالیں گے تو آگے جائیں گے. بالکل. اور ہم کیونکہ اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم اب اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اپنی کمیونٹی, بالکل ایسے تو ہم اچھا ہیپی رہیں گے تو ہماری کمیونٹی ہمیں دیکھ کے آگے آئے گی. اچھا, ایسے بہت سارے علاقوں میں, ہم پسماندہ علاقوں میں بھی جائیں تو وہاں بھی آج بھی اویئرنیس کی کمی ہے, بہت زیادہ ہے. اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی, میں کل پرسوں صبح کی بات بتاتی ہوں کہ میں جب آ رہی تھی تو ایک ڈسیبل بچی جو ہے اس کے ساتھ دو اس کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کو بھیک منگوانے کے لیے ہی انہوں نے رکشے پہ وہ جا رہے تھے کہ اس کو انہوں نے چیئر کو فولڈ کر کے جناب ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی جا کے بٹھا دیں گے, اس کے بعد جو ہے اس سے بھیک منگوائیں گے. تو مطلب اتنا دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا, اور وہ بچی جس طرح سے ڈسیبل تھی, اور ایک تو بچی مجھے وہ نارمل بھی نہیں اب نارمل تھی,
اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی جب حرکتیں کر رہے ہیں انہیں یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے مسائل ہیں ہمارے ہاں, بہت بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, ظاہر سی بات ہے جب لوگ سپورٹ نہیں کرتے یا ان کے گھر تک کھانا نہیں جاتا تو لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ابھی بھی ہم جائیں تو پیرنٹس آمادہ نہیں ہوتے کہ ان بچوں کو ہم سٹرونگ بنائیں یا ان بچوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں جو باقی ہمارے بچے نارمل ہیں ان کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہے کہ سوچ کے ساتھ ہوتی ہے. پیرنٹس اگر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک کمائی کا ذریعہ بن گئے ہیں اور 2000 روپے مہینہ 2000 روپے ڈیلی آ رہے ہیں ان کو. ہم نے ایسے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کرا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسکلز پروگرام ہیں, اسٹیچنگ کا ہمارا ہوتا ہے, ویل چیئر میکنگ ریپیئرنگ کا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم پرسن کو لے کر آتے ہیں, بہت سارے پیرنٹس لے کر آتے ہیں. 75-80% پیرنٹس اس طرف اسکلز کی طرف لے کر آتے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملتے ہیں. اور بہت سارے پرسن ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیگنگ کر رہا ہے, 2000 روپے ڈیلی کما رہا ہے, اب اس کا 2000 سے ملٹیپلائی کریں 60,000 اس کا بن جاتا ہے. تو وہ کیسے وہ اسٹائپن 500 روپے ڈیلی پہ آئے گا, اور وہ اسکلز اس کو آئیڈیا. تو اس میں بہت ساری بہتری لانے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر بھی, اور یہ سارا, اور یہ پلان تو ہے گورنمنٹ کا بھی, پنجاب گورنمنٹ کا بھی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی, کہ ہم ان کو زیادہ بہتر کی طرف لے کر آئیں. اور دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ہمارے یہاں پر جو حکومتی سطح پر چیزیں ہیں, جیسے پاکستان بیت المال ہے, پنجاب بیت المال ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو یہ بھی ایک, اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس کو پرسن ود ڈسیبلز کے لیے دیں, لیکن ہمارے جو ہم لوگ ماحول ہی ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے 1981 کا جو ایکٹ بنا تھا, جو ان کو یہی تھا کہ پرسن ود ڈسیبل جن گھروں میں ہیں ان کو وظیفہ جائے گا, اور یہ اگر یہ ماڈل چینج ہو کے ان کو کہیں کہ یہ اسکلز کی طرف آئے, اور ایک پالیسی اوپر سے ایسی بن جائے کہ ان کو ہم نے چیریٹی کی طرف نہیں لانا, ان کو ہنر بند بنانا ہے, اور یہ سرو کریں اور پاکستان میں بہتری لائیں اکنامک. اور ہم جتنے بھی پاکستان کی 15% آبادی WHO کی رپورٹ کے مطابق پرسن ود ڈسیبلز ہے, یعنی کہ یہ 2.5 کروڑ بنتی ہے پورے پاکستانی آبادی کے حساب سے. تو یہ 2.5 کروڑ میں فزیکل بھی ہیں, بلائنڈ بھی ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ بھی ہیں. تو یہ سرو بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, اور بہت سارے لوگ اپنی اس پہ بھی بیٹھے ہیں. تو بے نظیر سے پیسے آ جائیں گے, بے نظیر انکم سپورٹ سے پاکستان بیت المال پیسے دے دے گا. تو وہاں سے ہم لوگ خود اس طرف ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. اگر یہ چیزیں ختم کر کے اس کو کہیں کہ بھئی آپ یہ کام کرو, یہ کام دے رہے ہیں آپ کو اور اس کی آپ محنت کریں اور پیسے لیں, یہ چینج خود بخود ہی آئے گا. اچھا, جابس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کام ہو رہا ہے؟ جابس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ میں کافی بہتر کام ہوا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ویل چیئر یوزر بھی ہیں, بلائنڈ بھی ہیں اور ہیئرنگ امپیئرڈ بھی ہیں, ان کی امپلائمنٹ ہوئی ہے, کوٹے میں ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے روہی کے اینکر پرسن ہیں بلال خان نیازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بلال؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ بتائیں گے؟ الحمدللہ. دسمبر کا آغاز ہوئے تو آج دھند میں موسم, دسمبر کا آغاز ہوا اور بلال جو ہے نا وہ فوراً سے نے کہا چلیں آرام سے جاتے ہیں. نہیں, ہاں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, اصل میں اسموگ آج کافی زیادہ تھی, ٹریفک رش کافی زیادہ تھا. آج فرائیڈے ہے, رش کم ہے. چلے بہانہ اچھا ہے. بلال سے باتیں بھی ہوں گی, ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے. جس طرح موسم کی بات ہو رہی ہے تو موسم کا حال جان لیتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں آج دھند کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے, اور دھند کی شدت کی وجہ سے ملتان شہر اور گرد و نواح میں ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے. آج تو حد نگاہ بھی صبح سویرے سے کافی زیادہ متاثر ہے. ارد گرد 400 اگر کہا جائے کہ دھند ہی دھند ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی. حد نگاہ بھی کافی زیادہ متاثر ہے, جو کہ آج اس وقت 150 سے 200 میٹر کے درمیان محدود ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان حد نگاہ قدرے بہتر ہوگی, جو کہ 600 سے 700 میٹر کے درمیان ریکارڈ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر اور گرد و نواح کا کم سے کم درجہ حرارت
12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहर और गिरदोनवा का आज 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब आज सर्दी की शिद्दत की वजह से और धुंध की वजह से मुकम्मल 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर और गिरदोनवा के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 277 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान बदस्तूर आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। असमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी के साथ साथ जो धुंध की शिद्दत है उसमें भी नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और अच्छा, अगर इसी के हवाले से, धुंध के हवाले से अगर हम मोटरवे की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में M4 और M5 मोटरवे मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और हद निगाह बेहतर होते ही तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक के लिए मोटरवे को खोल दिया जाएगा और फ्लाइट ऑपरेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात करें तो आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर और गिरदोनवा में खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर और गिरदोनवा में धुंध की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आएगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और अच्छा, जिस तरह अभी हम सुबह भी बात कर रही थी मैं कि स्मोक की वजह से जो है, अच्छा फोग और स्मोक दोनों मिक्स हुई हुई है इस टाइम, लेकिन जैसे सर्दियों की हम बात करेंगे आगे आने वाले उसमें टाइम में ट्रैफिक का जिस तरह हमारा निज़ाम है उसमें जो है आपको एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपना ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अच्छा जी, इसके साथ ही बिलाल, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्शंस के हवाले से कि तैयारियां जो हैं वो बड़ी जोरों शोर से चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन की तैयारियां तो यकीनन शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल हल्का बंदियों का भी बाकायदा ऐलान किया है। उसके साथ साथ हमारी सियासी जमातों की जानिब से भी अब जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उनको फाइनल करने का सिलसिला शुरू हो गया। ये मजेदार सी सिचुएशंस होती है, ऐसी सूरत हाल जिसमें एक इलेक्शन जीतने की उम्मीद रखने वाली जमात तैयारी कर रही होती है, वो तमाम तर कोशिश कर रही होती है कि वो अवाम का भी इत्मीनान जीत ले और तमाम तर हलकों का इत्मीनान जीत कर इक़्तिदार में पहुंच जाए। उसके लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग करते हैं और सारा सिलसिला। तो अभी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अब जो हल्का वाइज है कि अब लाजमी बात है कि उन्होंने देखना है कि कितनी सीट्स हम लें तो तब हम हुकूमत बना सकते हैं। इसके लिए तमाम तर जमातें कोशिश करती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, लग तो ऐसा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी वाली सूरत हाल किसी के पास भी नहीं होगी कि हम कहें कि एक जमात को अच्छी खासी सीटें मिल जाएं और वो खुद ही हुकूमत बना पाए। तो इसके लिए तमाम तर अब जो मेन पॉलिटिकल जमातें, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये मेन 3 जमातें हैं जो कि इस वक्त कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइवल की कोशिश कर रही है। तो कितने ज्यादा पंगे ले लिए कि अब वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे कि हमने किस तरह से लेके चलना है या हमने अपना बयानिया क्या रखना है। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का जो बयानिया पहले रहा अब दोबारा से तब्दील हुआ कि साड़ी गल हो गई है, अब वो उसकी लाइन पे उम्मीदवारों की अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। मुल्तान में 2 रोज रहे आबिद शेर अली, जिनको यहाँ पर साउथ पंजाब के हवाले से, स्पेशली मुल्तान डिवीजन के हवाले से उनको मुख्तस किया गया था कि वो जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज लें, उनसे जानें कि माजी में उन्होंने कितने वोट लिए, उनके क्या हल्के में जो वैल्यू है, लोग उनकी बात कितनी सुनते हैं, मानते हैं और पार्टी किस हद तक उनको, उन पार्टी के लिए वो किस हद तक फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कल जो हमने देखा कि एक जगह पे मीटिंग भी हुई और MNAs और MPs के जो उम्मीदवार थे नून लीग के, वो अपनी CVs लेकर पहुंचे हुए थे और अपने परफॉर्मेंस बताने की कोशिश कर रहे थे। मुल्तान से NA अभी टिकट फाइनल कहीं भी नहीं हुए। टिकट फाइनल ना होने की वजह से जो उम्मीदवार हैं वो अभी लटके हुए हैं। सारे उम्मीदवार दावा कर रहे हैं और कि शायद मैं आ जाऊं, मुझे टिकट मिल जाए और सारे एक्साइटेड हैं। कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। मजेदार सी बात, जब से सोशल मीडिया और बाकी मीडियम आए तो लेकिन एक ये प्रोपेगेंडा सेल भी होते हैं। अब उम्मीदवारों ने जिनको टिकट चाहिए वो अपने अपने सर्वे खुद करा रहे हैं और अपनी जो है इलाके में मकबूलियत को 58% जाहिर कर रहा है और जो चाहते हैं कि इसको टिकट अपनी ही पार्टी के दरमियान, एक ही पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, वो सर्वे करा के जमा करा रहे हैं कि जी, दूसरा कह रहा है कि इसकी जो मकबूलियत है वो 8-10% है इस हल्के में और मेरी मकबूलियत 50% है। वो सर्वे बना के इस तरह के भी सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें जो एक अहम बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल जमातें इतनी कोशिश कर रही हैं, पॉलिटिकल जमातों के उम्मीदवार भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हर
कोशिश तक जा रहे हैं कि वो ये इस जगह अपना जगह उनको मिल सके, लेकिन जिन्होंने वोट देना है वो हमारी पब्लिक है। क्या वो भी सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से डील करना है, हमने किस तरह से अपना नुमाइंदा सिलेक्ट करना है, हमने कैसा नुमाइंदा सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप बाहर प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं, अभी हमारे तमाम चीजें डिस्कशंस भी यही चल रही होती हैं, तो आप अवाम का क्या रद्द अमल देखते हैं? मतलब हम कहेंगे जी नून लीग जो है वो अभी कल जैसे जो है वो अली आए हुए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, नून लीग बहुत कम उनके गिने चुने लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, तहरीक इंसाफ तो यूं समझ लेना इस टाइम खामोशी सी है, एक उम्मीदवार के हवाले से भी कि जिस तरह का एक सीन क्रिएट हुआ था उसमें यही था कि लोगों को पुलिस के हवाले से कि कोई भी थोड़ी सी अगर तहरीक इंसाफ के लिए कोई खड़ा होता तो फौरन से कोई इस तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है? करंट सिचुएशन में बात करें पीपल पार्टी की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक्टिव है, लेकिन वो मखसूस उनकी पॉकेट्स हैं, मखसूस हल्के हैं जहां पर वो एक्टिव है। अगर अली हैदर गिलानी का हल्का है तो वो अपने हल्के में एक्टिव है और यकीनन वो वहां पर पहले नंबर का उम्मीदवार है। वहां पर दूसरे नंबर का उम्मीदवार या तो नून लीग इतना उम्मीदवार खासा तगड़ा नहीं है वहां पर, या फिर शौकत बोसन वहां पे मौजूद हैं जो कि उनके साथ आपस में मुकाबला होगा। इसी तरह अली मूसा का हल्का अच्छा हल्का है, वहां से अली मूसा अच्छे वोट लेके 1 लाख के करीब वोट लेके जीता है वहां से, और मेहरबानों को उन्होंने 15-20 हज़ार वोट के मार्जिन से हराया है। तो वहीं पर अब गफार डोगर भी मौजूद है नून लीग की तरफ से, तो वो हल्का पीपल पार्टी को ज्यादा सूट कर है, उसमें तो पीपल पार्टी एक्टिव है। लेकिन जब पीपल पार्टी कहती है ना हम बहुत एक्टिव है तमाम हल्कों में, तो ये बात क्योंकि N149 में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, पीपल पार्टी के पास जो उम्मीदवार है वो 4,000, 5,000, 10,000 वोट वाला है। N151 में, N150 में उम्मीदवार नहीं है। N150 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में मद्दे मुकाबल नजर आ रहे हैं, और तहरीक इस्तेकाम भी अगर कोई मेन उनका नुमाइंदा या मेन नाम बड़ा नाम अगर आ जाता है N150 में तो फिर शायद वहां भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए N149 या N150 में। तो N149 और 50 में तो ये दोनों शहरी हल्के हैं, तो यहाँ तो नून और पीटीआई का मुकाबला है। अगर हम जाएं 51 में तो वहाँ पीपल पार्टी लाजमी बात है वहाँ मौजूद है, और वहाँ पर एक टफ कंपटीशन होगा पीपल पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, नून लीग का। अब 52 में फिर सूरत शुजाबाद वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी दरमियान मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इब्राहिम खान तो पहले ही सियासत से तौबा तायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं छोड़ चुका हूँ। अब उनकी जगह फिल कौन करता है, उस उम्मीदवार को मौका कितना मिलता है कैंपेन करने का, वो एक अलग है। इसी तरह 153 में जाए जलालपुर पीर वाला, हाँ इस पे मजीद बात करते हैं जरा। हम आप तो हमारे साथ हैं, अभी इसके बाद जो है हमारे साथ और गेस्ट भी आएंगे वो हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ से बात कर लेते हैं। आसिफ, इस टाइम आप क्या लोगों को जो है मैसेज भी देना चाहेंगे इस हवाले से बताइएगा, और जो आपका इवेंट होने जा रहा है उसके हवाले से भी। 3 दिसंबर को हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड में कलमा चौक के साथ स्टेट बैंक के साथ हमारा इवेंट है, और मैं सबको पैगाम देना चाहूँगा कि आएँ वहाँ पर और उसको सेलिब्रेट करें, और जो डिसेबल पर्सन देख रहे हैं वो भी आएँ। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें मुख्तलिफ गेम्स हैं तमाम कैटेगरीज के। डिसेबल पर्सन व्हील चेयर क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट हो गई, लूडो, कैरम, इंडोर रेसिस, व्हील चेयर रेस, ट्राई साइकिल रेस, फीमेल की रेसिस, और मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जो पर्सन विद डिसेबल्स खुद लगा रहे हैं। व्हील चेयर बनाते हैं जो बच्चे, उनका अपना स्टॉल है कस्टमाइज व्हील चेयर का। और मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और इस डे को भरपूर सेलिब्रेट करें। अच्छा, जो व्हील चेयर का एक सिलसिला जारी हुआ उसके हवाले से भी बताइएगा, जितने भी डिसेबल पर्सन हैं जिनको व्हील चेयर की जरूरत होती है उनको आपकी तरफ से व्हील चेयर्स कैसे मुहैया की जाती है? व्हील चेयर कस्टमाइज, जैसे मैं बैठा हूँ व्हील चेयर्स पे और मेरे बाद जो साथी आएंगे वो भी अपनी डिफरेंट व्हील चेयर्स पे। मैं अपनी व्हील चेयर पे 12 साइज है, कफ लेंथ हिप लेंथ के साथ, वो अपनी 16 हिप लेंथ कफ लेंथ कस्टमाइज व्हील चेयर, जिस तरह की पर्सन विद डिसेबल्स की डिसेबिलिटी है उसी तरह की हम लोग व्हील चेयर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वुमेन्स की भी कलरफुल तैयार कर रहे हैं। जो जिसके पास व्हील चेयर नहीं है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर वो भी नहीं है वो भी हम बनवा के देंगे, और अपनी एक पूरी स्नैप्स और आईडी कार्ड या बे फॉर्म की कॉपी पेरेंट्स के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर 1 या 2 वो हमें हमारे ऑफिस या कलमा चौक स्टेट बैंक के साथ है उधर दें, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा कराएं। और हम जनवरी में इसकी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, और 3 दिसंबर को भी कुछ लोगों को व्हील चेयर देंगे।
صحیح ہو اور یہ گیا. فری آف کاسٹ ہوتی ہے ویل چیئر. ویسے اس کی 26,000 کی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو یہ اس کے پارٹس بھی ملتے ہیں, یہ ہم پرسن ود ڈسیبلس کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. صحیح, جو لوگ افورڈ نہیں کر ہاں سکتے جی, ان کو فری ملتی ہے, ان کو فری مل مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو فری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا, جو خواتین ہیں جو ڈسیبل ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہاں, وومین ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہم لوگ اسکلز پروگرام کر رہے ہیں. ایک ہم لوگوں کا ہے کمپیوٹر اپلیکیشن کا ہے, ٹیلرنگ کا ہے, ہینڈی کرافٹ کا ہے, بیوٹیشین کا ہے. ایک ہم لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹی زی پی تارے زمین ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ کوکنگ کا ہم نے شروع کیا ہے. ایک ہم نے کارڈ بنوایا, وہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے, اس کے اوپر ہم وومین ود ڈسیبل ایکسیسیبل ہے وہ, اس کے اوپر وومین ود ڈسیبلٹی بزنس کسی بھی پوائنٹ پہ کر سکتی ہیں, وہ ہم پلان کر رہے ہیں. اور جتنی ہو سکے وومین ود ڈسیبلٹی اس میں شامل ہو, ہمیں اچھا لگے. ٹھیک ہے جی. اچھا بلال, جس طرح ہم ابھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, سیاست کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی, شجاع آباد کی بات کر رہے تھے کہ شجاع آباد میں تو جلال پیر والا میں اب وہاں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اس مقابلے میں وہاں پہ ہیں. پیپل پارٹی کے وہاں پہ اچھا خاصا ووٹ ہے. تو جی ملتان جو ضلع ہے اس کی سچویشن اس طرح خانے وال, بہاری اور لودھنا کی بھی اسی طرح وہاں پر ٹکٹس کے حوالے سے صورتحال جاری ہے. تو اب اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ایک جو سب سے, جب آپ نے لوگوں کی بات کی تو یہ ساری بات شروع ہوئی, جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا ان کے پاس یہی لوگوں کے نام ہیں. اور جو ہماری جمہوریت میں جو سب سے ایک مسئلہ آیا نا کہ ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ابھی گروئنگ سٹیج پہ ہے, جو جمہوریت کے ثمرات ہیں, جو جمہوریت کے فروٹس ہیں وہ بھی کھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ابھی اسی پہ گزارا کرنا ہے ہم لوگوں نے, انہی چہروں پہ گزارا کرنا ہے, انہی لوگوں کو, ان کے انہی منشوروں کو, انہی ناموں کو دیکھنا ہے اور انہی کے نعرے لگانے ہیں. جو سب سے مین چیز ہے جو لوگوں کو میرے خیال میں اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ چیزوں کو اون کریں, لوگ اپنے ووٹ کو اون کریں, وہ اس کو کوئی عام سی چیز نہ سمجھیں کہ جی یہ کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. مطلب کہ میں کسی کو ووٹ دے رہا ہوں تو میں اپنی سوچ جو میں سمجھتا ہوں, جو میرے اندر شعور ہے, میں اس کے حساب سے وہ اپنا حق دینے جا رہا ہوں. مجھ سے سال میں یا 5 سال میں ایک بار پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیسی حکومت چاہتے ہیں, کیسے لوگ چاہتے ہیں, تو میں اپنے مائنڈ کے مطابق وہ اپنا شعور دے رہا ہوں, اس جیسا بندہ پھر سلیکٹ کروں. جب میں گلا کرتا ہوں کہ جی میری حکومت ایسی, میری حکومت ایسی, میری حکومت نے یہ کر دیا, میری حکومت نے میرے لیے بات نہیں کی, وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یہ ہر چوتھی شہری کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ پرابلم کرتا ہے کہ جی میرا نمائندہ تو آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. بھائی چلا جائے تو منتخب کس نے کیا؟ منتخب تو میں نے کیا, ووٹ تو میں نے دیا. بالکل, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. آصف آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں عارف انور, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح جو ہے ہم آصف سے بات کر رہے تھے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری آواز بنا, بلکہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے خطے کے جو ایسے لوگ ہیں, بڑے پسماندہ لوگ ہیں جن کی آواز میڈیا تک نہیں پہنچ سکتی, ان کی آواز بنا ہوا ہے, اور ان کا جو مسائل ہیں وہ میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں روہی کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. اچھا, اس ڈے کے حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہاں, جیسے کہ آصف بھائی نے بتایا کہ جو 3 دسمبر ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہے, اس حوالے سے انٹرنیشنلی اور نیشنلی تمام جگہوں پر ہی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہم بھی سپورٹس کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, ہر سال آرگنائز کرتے ہیں, اور اب بھی ہمارا آرگنائز ہو رہا ہے. یہ اسپورٹس گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. تو اس میں بہت سارے 200 سے زیادہ لوگ پرسن ود ڈسیبل اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میل فیمیل بچے بھی ہیں اس میں, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. 3 دسمبر شروع ہونے سے پہلے ہی فیملیز کے ہمیں فون آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ ان کے لیے, ان معذور بچوں کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ایک ایسا سماں ہوتا ہے جیسے عید کا دن ہے, کیونکہ وہ کبھی گھروں سے نکلتے نہیں ہیں, ان کے پاس موبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, گھروں سے نکلنے کے ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو دن آ رہا ہوتا ہے, تو اس دن کے مناسبت سے بہت سارے پرسن ود ڈسیبل ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی, ہمارا دن منایا جائے گا, ہمارے حوالے سے بات ہوگی. تو اس حوالے سے ہماری تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں.
تو انشاءاللہ بھرپور انداز میں ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے. چلیں جی انشاءاللہ. اور واقعی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ تمام لوگوں کے لیے وہ جو ایونٹ کا ہوتا ہے, جس طرح میں بات کری تھی رائٹس کے حوالے سے, کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس پہ بات اس طریقے سے پراپر جو ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا جس پہ ہم جو ہے اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کر سکیں. تو یہ کہ تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے حق کی بات, آپ اپنی محرومیوں کا, آپ اپنے مسائل کی ڈسکشن ایزیلی جو ہے وہ ایک دوسرے تک کنوے کر سکتے ہیں, اور وہ ایک ذریعہ بھی بن جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ حکومت تک وہ چیز آپ کی جو ہے وہ پہنچ سکے. بالکل ایسا ہی. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے بلال سے بھی جانیں گے. بلال, اس ٹائم جو ہم پورے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں چلڈرن کمپلیکس سے نشتہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں, اسپیشلی سیاست کی باتیں تو ہماری ساتھ ساتھ چلی رہی ہیں, جس طرح ہم اب بات کریں کہ ہمارے نگران سیٹ اپ بھی آیا, اس کے حوالے سے بھی کہ ہماری بڑی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں اس ٹائم ہاسپٹلز کے حوالے سے کہ ان کو بہتر بنایا جائے اور وہاں کے جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں یا میڈیسنز ہیں وہ لوگوں تک آسانیاں ہو سکیں. لیکن ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ کافی مشکلات ہیں. چلڈرن کمپلیکس کی بات کر لیں تو وہاں ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری ہے اور ان کے تنخواہوں کے کچھ مسائل بھی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. ہڑتال کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کل شام کو یہ اعلان کیا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسلسل وہ 2 روز تک سراپا احتجاج رہے. اس سے پہلے بھی 1 ہفتہ انہوں نے یہ کمپین لانچ رکھی کہ جی ہمارے 2 مہینوں کی پیز ہمیں نہیں دی جا رہی, تو جس پر جو ہیلتھ منسٹر ہیں اور وزیر ان کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور فوری طور پر آج ان کے اکاؤنٹس میں سیلریز ہیں جو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے ہڑتال کی کال واپس لے لی. کل انہوں نے شام 5 بجے تک ڈیڈ لائن دی تھی. کہا تھا کہ شام 5 بجے تک ہمیں اگر پراپر رسپانس نہیں آتا تو پھر ہم اگلے روز, آج کے روز ہڑتال کی طرف جائیں گے. لیکن آج صبح انہوں نے ہڑتال کی کال واپس لے لیا اور کہا کہ ہمارے مطالبات منظور ہو چکے ہیں. اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس اب آ کیوں رہے ہیں. ایک تو ہے کہ اب ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں وہ سیلریز کی بات کر رہے ہیں, مریض جو ہیں وہ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں پراپر طریقے سے وہ رسپانس نہیں مل رہا. نو ڈاؤٹ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو سرکار ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس بجٹ نہیں ہے. وہ ریزن یہ کہ ویسے تو ہر حکومت دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم پوری سہولیات دے رہے ہیں, ہم نے اتنے بلینز دے دیے, لیکن اس حساب سے اب فرض کیا کہ ملتان اشتر کی بات کر لیں 1700 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, 3000 پیشنٹ ہے, بجٹ آیا 1700 بیڈ کا, میڈیسن یہ 1700 مریضوں کی, اب وہاں پہ 3000 پیشنٹ آیا ہوا ہے, 1300 اضافی مریض ہے, تو 1300 پیشنٹ کو کس طرح سے مینج ہوگا آپ بتا دیں. تو نہیں کر سکتے, برڈن بہت زیادہ ہے. اور ہم نے ماضی میں ہماری حکومتوں نے اس پر فوکس نہیں کیا, ہمارے یہاں نئے ہاسپٹل نہیں بنے, پالیسی پراپر نہیں بنی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا جو فیس کرتا ہے وہ عام آدمی کرتا ہے. اب عام آدمی کا گلہ بھی ٹھیک ہے کہ یار مجھ سے ہر چیز کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, مجھ سے اضافی ٹیکس لیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو جو میں ٹیکس دیتا ہوں اس کے اوپر بھی ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے, تو اس کے بدلے میں کم از کم مجھے صحت کی سہولت تو بہتر دی جائے. اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں کم از کم مجھے میڈیسن مفت مل جائے, کم از کم میرے ٹیسٹ آسانی سے ہو جائیں. تو یہ لوگوں کا گلہ ہے. دوسری جانب حکومت کہتی ہے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہوتا, خزانہ خالی ہے. ابھی جو پرابلم آیا وہ یہ بنا کہ نگران حکومت ہے, یہ نگران حکومت کے پاس 4 مہینوں کے بجٹ کا اختیار تھا. تو وہ جو 4 مہینوں کا بجٹ آیا تو اس میں لازمی بات ہے جو ڈاکٹرز کی تنخواہیں وہ بھی اس ہاسپٹل کو بھی اسی حساب سے اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی. اب چلڈرن کمپلیکس کو 17 کروڑ روپے کا بجٹ ٹرانسفر ہوا 4 مہینوں کا. اب 17 کروڑ روپے کا بجٹ تھا, جن میں سے 16 کروڑ روپے بجٹ انہوں نے باقی کاموں پہ خرچ کیا, اور 1.5 کروڑ روپے بچا جس پہ انہوں نے سیلریز 134 سے زیادہ ڈاکٹرز کی, تو لازمی بات ہے وہ مینیج نہیں ہو سکتی تھی ان سے. تو وہ پھر جب انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں, حکومت پنجاب ڈیلیور کرے گی, ان کو ٹرانسفر کرے گی, تب بھی ہم دے سکیں گے. تو پھر انہوں نے ڈاکٹرز گئے, پہلے وہ جس سے ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, سمری جانا, سمری ابھی صاحب کی ٹیبل پہ گئی ہے, پھر آگے گئی ہے, پھر وہ ٹائم لگ جاتا ہے. اب ڈاکٹرز کی یہ سچویشن تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور کام نہیں کرتے کیونکہ وہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں, پی جی آر ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں 16 گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں. جب ہمیں 2 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملے گی تو ہم اپنے گھر کا سرکل کیسے چلائیں گے, ہم اپنے اخراجات کیسے مینج کریں گے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو سروائیول ہے ہم تو ڈیپینڈ اس چیز پہ ہیں. تو ان کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اب میں 2 مہینے سے کام کروں, مجھے پیسے نہیں مل رہے, تو پھر اس کو ان کی جو تنخواہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن ڈاکٹرز کا یہ خدشہ ہے کہ ابھی کیونکہ نگران حکومت کے پاس 4 مہینوں کے بجٹ کا اختیار ہے, تو جو آگے تنخواہیں ان کو جاری ہوئی ہیں تو وہ نہ لٹک جائیں. ابھی تو مل گئی ہیں ان کو, لیکن اگلے مہینے کی, اس سے اگلے 2 مہینوں کی تنخواہوں کے حوالے سے وہ ہلکے پریشان ہیں. تو یہ سیم سچویشن ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ہاسپٹلز میں بھی. لیکن ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہیلتھ کے حوالے سے باقی ڈپارٹمنٹس پہ بھی فوکس ہے, لیکن ہیلتھ پہ ایکسٹرا فوکس ہے حکومت پنجاب کا. کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا توسیع منصوبہ,
اتنے سالوں سے پینڈنگ تھا. تحریک انصاف کی حکومت رہی, نون لیگ کی رہی, 2 حکومتیں نون لیگ کی رہی, لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا. وہ اگر 4-5 مہینوں میں اب مکمل ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے. تو شہری بھی جو ہے وہ بھی جی عام شہریوں کے لیے بھی ہے کہ آخر ہماری حکومتیں کیوں توجہ نہیں دیتی. ایک منصوبہ جو 9 سال سے پینڈنگ تھا, 9 سال پہ کسی نے توجہ نہیں دی, وہ 4 مہینے میں کیسے مکمل ہو گیا؟ مطلب کہ توجہ کی بات تھی نا, اس کو آن کرنے کی بات تھی. 9 سال تو کسی نے اس کو دیکھا نہیں, اب 4 مہینے مکمل ہو گیا, وہاں پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے. سیم نشتر 2 کی بات کریں, اب نشتر 2 کے حوالے سے بات کریں تو اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پر جو مختلف نشتر 1 کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں تو ان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے, تاکہ وہاں پر جو مریض ہیں وہ وہیں پر ان کو مکمل طور پر سہولت مل سکے. اس پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی اعتراض آ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں نشتر 1 کو نہ چھیڑا جائے, نشتر 2 کو الگ چلایا جائے. اب انتظار جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نشتر کو ڈیوائڈ کر دیا جائے, کچھ ڈپارٹمنٹ نشتر 1 میں ہوں, کچھ ڈپارٹمنٹ نشتر 2 میں ہوں, تاکہ اگر دونوں کو ہم چلا سکیں. لیکن پی ایم اے کا, وائی ڈی کا اور باقی ڈاکٹرز کا یہ مطالبہ ہے کہ نشتر 1 ایک الگ ہاسپٹل ہے اور نشتر 2 ایک الگ ہاسپٹل ہے, تو وہاں پر اس کے حوالے سے اس کو بھی مکمل اسی طرح چلایا جائے جس طرح نشتر 1 کو چلایا جا رہا ہے. ابھی اس پر پھر ہمیں آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز کے احتجاج دیکھنے کو ملیں گے. اچھا, وہ یہ بات ہے نا کہ تھوڑا سا بھی کچھ اس طرح کا چینج آتا ہے تو لوگ اس کو اتنی آسانی سے جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے, آپ کیونکہ پلیئر بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیں. جی میں ویل چیئر ہینڈ بال اور ویل چیئر جو باسکٹ بال ہے اس کا پلیئر ہوں, اور ملتان کی ٹیم کا کیپٹن بھی ہوں. تو اچھا کام ہو رہا ہے اسپورٹس کے حوالے سے. ویل چیئر کرکٹ کے حوالے سے بھی اب لوگوں کو کافی زیادہ مواقع ملنا شروع ہو چکے ہیں اور لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور یہ اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا جو افراد بامعذوری کے لیے, یہ ان کے لیے بڑی انکریج کا باعث بنتی ہے. کیونکہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پہ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں یا میڈیا میں موٹیویشن ان کو ملتی ہے, تو وہ اس طرح سے ان کے اندر بڑی ہمت پیدا ہوتی ہے. اور اسپورٹس کی وجہ سے ہی بہت سارے پرسن ود ڈسیبل نکل کے موٹیویٹ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوئے ہیں, جابس کی ہیں دیکھ کر. تو یہ اسپورٹس کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے جو پرسن ود ڈسیبل ہیں اس کمیونٹی کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ دلچسپی لیتے ہیں اچھا گیمز کی طرف آئیں کھیلیں؟ بہت سارے لوگ لیتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہمارے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا پرسن ود ڈسیبل, تو ان کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں اپنی بات بھی کرتا ہوں, جب بہت سارے دوست یہ کھیلتے تھے جو ہمارے سینئرز ہیں, میں ان کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار میں نہیں کر سکتا, میں نہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس طرح پرفارم کر سکتا. لیکن جب ان کو دیکھا ہے تو میرے اندر کانفیڈنس آیا. اب اسی طرح ہی اب ہمارے پاس اتنے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں نا اس دن کی مناسبت سے, ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے حوالے سے, کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ہمیں مواقع ملنا چاہیے کھیلنے کا. تو بہت زیادہ لوگوں میں نا اس کا انٹرسٹ بڑھا ہوا ہے. اچھا آپ کا جو ہے وہ جو ڈسیبلٹی ہے آپ کی جو ہے قدرتی ہے یا؟ جی میری ڈسیبلٹی بائی برتھ ہے. اور اس کے بعد پھر میں کافی زیادہ یعنی کہ ڈپریشن میں تھا. جب اس کے بعد میں آرگنائزیشن میں آیا ہوں, کیونکہ جو بھی پرسن ڈسیبل ہوتا ہے لائف میں اسٹرگل تو پہلے کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے, آلریڈی اس کی لائف سٹارٹ ہی اسٹرگل سے ہی ہے نا, سروائیو کرنا. اور پھر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والوں کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, سم ٹائم جو ہے بہن بھائیوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کے معاشرے کا, تو مطلب اوور آل تمام چیزیں جو ہے نا ایک بندہ اپنے آپ سے خود ہی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب کوئی کسی بھی گھر میں ایسی کوئی بچے کے ساتھ کی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو اس کی پوری فیملی ذہنی طور پہ معذور ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اور جب وسائل نہ ہو تو اور زیادہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پھر ان صورتحال میں نا بہت سارے جو ہم نے خود بھی فیس کی ہیں, تو اس وقت جو لوگ ہمت کرتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی ول پاور رکھتے ہیں آگے بڑھنے کی, تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن آگے نکلتے ہیں. پھر وہی لوگ آگے جا کے دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایگزامپل بنتے ہیں اور موٹیویشن بنتے ہیں. اور یہ بڑی ضروری ہے جس طرح آج کل لوگوں کے ذہنی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے روزگار کے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو جس طرح اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہاں لوگ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پینک ہو جاتے ہیں بہت جلدی. تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے ایک موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ لوگوں کا جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ آئے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی آپ ایک ہمت والا, میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ ان کی ہمت بن سکتے ہیں. بالکل. وہ لوگ دیکھتے ہوئے آپ کو فالو بھی کرتے ہیں کہ یار اچھا یہ کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا. بالکل ایگزیکٹلی. جب یہ چیزیں اپنے اندر آ جاتی ہیں نا کہ آپ
किसी पॉजिटिव काम को देख के अच्छे से करें तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें इतना बिल्कुल मुश्किल ऐसे नहीं है। जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना, तो बैठे होते हैं तो बहुत सारी फैमिली, तकरीबन 15 से 20 फैमिली डेली के हमारे ऑफिस में विजिट करती हैं, और उनके पेरेंट्स के जो चेहरों के ऊपर एक मायूसी वाज़ेह नजर आ रही होती है कि हमारे घर में डिसेबिलिटी है, बच्चे के साथ ये मसला, ये कैसे मैनेज करेगा, इसकी जिंदगी डेड हो गई है। लेकिन जब वो हमारे ऑफिस में आते हैं, हमें देखते हैं कि हम व्हील चेयर पे बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बाहर अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और जिंदगी को भरपूर नॉर्मल बंदा जैसे जिंदगी गुजार रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं कि इनको लेकर जाएं, ये भी इनकी तरह ही अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी आज अलामा मुजाहिद अब्बास गिरदेजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो मोहम्मद ताहिर जमाती हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे ताहिर से, और इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी रियासत पे। अच्छा, हमेशा हम बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ जिस टाइम जो मुल्की निज़ाम चल रहा है, जो हमारी सियासत चल रही है, उसमें हमारे लिए हम इस्लामी रियासत जो है वो किस तरह कायम कर सकते हैं, उसकी मिसाल किस तरह बन सकते हैं। इससे पहले जो है हम बात करते हैं कि हम इस चीज़ को, अभी मैं ब्रेक में भी बात कर रही थी कि हम चाहते तो हैं कि हम इस्लामी रियासत बने, हमारे यहाँ पर कानून भी वही हों, ज़वाबित भी वही हों, लेकिन हम कहीं वहाँ पर जो है वो अमल दरामद नहीं करते। लेकिन आज अलामा साहब से जानेंगे कि किस तरह जो है हमारे इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए इस्लामी रियासत जो है वो किस तरह कायम हो सकती है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि एक मिसाली जो है वो इस्लामी रियासत जो है वो किस तरह होती है, क्या मायने हैं, इसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत, अहम और कुछ पेचीदा इस हवाले से कि ज़ाहिर है इस हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। एक मौजू है कि एक इस्लामी मॉडल इस्लामी रियासत का तसव्वुर क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे तारीख़ के औराक हैं, इस हवाले से वो हमें क्या गाइडलाइन देते हैं। तारीख़ के औराक हमें ये बताते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अंबिया ने अपने अदवार के अंदर जो है वो एक इस्लामी रियासत, चूँकि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उसका नाम जो है वो मुख्तलिफ रहे, लेकिन जो दीन था वो दीन इस्लाम था। और ज़ाहिर है अगर उस दौर में कोई रियासत कायम थी तो वो इस्लामी रियासत थी। अंबिया के अदवार के बाद जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आता है और फिर खिलाफत राशिदा और उसके बाद के अदवार हम देखते हैं, तो उस तमाम का हम कंक्लूजन अगर हम करें तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस्लामी रियासत का तसव्वुर वो नहीं है कि जो हम अपने तौर पर उसकी तशरीह करने के लिए बैठ जाएं। मैं बैठ जाऊं कि अपनी तशरीह करूं, आप बैठ जाएं अपनी तशरीह करें और ये अपनी तशरीह करें ना। इस्लामी रियासत का जो तसव्वुर है वो ये है कि हमें ढूंढना होगा कि कुरान, हदीस और सबसे जो अहम तरीन बात है कि हमें सीरत की जानिब बढ़ना है, सीरत की जानिब मुतवज्जे होना है कि सीरत हमें इस जानिब क्या तवज्जो दिलाती है। देखिए, एक जो मॉडल इस्लामी रियासत है वो 4 पिलर्स पे कायम है। सबसे पहला जो पिलर है वो एक उम्मत वाहिदा का तसव्वुर है, यानी अगर हम एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं तो फिर हमें एक उम्मत को तसव्वुर में लेके आना होगा। उसके बाद जाहिर है कि हर रियासत के कुछ मसाइल होते हैं, उसमें कुछ मुहाजिरीन भी होते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी होते हैं, उनकी आबादकारी, उनके लिए मुनासिब सहूलतों का फराहम करना, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। और तीसरे नंबर पे उसका जो एक माशी निज़ाम है उसको सेट करना, उसको एक अच्छे अंदाज में चलाना, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। और जो चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है सेहत, तालीम और रोज़गार, तो माशी उसमें आ गया। अब जब हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़ाहिर है कि मक्का की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी थोड़ी टफ थी, मुश्किलात ज़्यादा थी उसमें, लेकिन जब आप
مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک ریاست جسے ہم ریاست مدینہ کے عنوان سے یاد بھی کرتے ہیں قائم فرمائی، اور وہ عرب کے 1/4 حصے پر قائم تھی۔ تو وہی 4 جو اصول تھے کہ مہاجرین کی آباد کاری، آپ نے سب سے پہلے جو ہے جو مکہ سے تشریف لانے والے مہاجر تھے یا حبشہ ہجرت کر کے جا چکے تھے یا کہیں باہر سے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی یا دیگر لوگ وہ باہر سے تشریف لائے تھے ایران یا ارد گرد کے علاقوں سے، تو ان کی آباد کاری کے لیے ایک بہترین میکنزم قائم فرمایا، اور اس کا جو نام رکھا وہ عقد مواخات رکھا، یعنی جو مدینہ کے انصار اصحاب تھے ان کے درمیان اور مہاجر صحابہ کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ کروایا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انصار مدینہ نے کمال مہربانی اور کمال محبت اور کمال عشق رسول کا مظاہرہ فرمایا کہ جس کے پاس 2 چیزیں تھیں اس نے اپنی ایک چیز جو ہے وہ اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کر دی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے شادی جو ہے مہاجر صحابی نے کر لی، ظاہر ہے کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اور اس طرح سے اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے اپنا ایک مکان جو ہے وہ اپنے مہاجر صحابی کو دے دیا، اور یہ عقد مواخات قرار پایا۔ اور واضح رہے کہ اسی عقد مواخات کو قائم جب فرما رہے تھے تو علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب آخر میں پہنچے تو مولا علی علیہ السلام مسجد کے آخر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے مولا علی علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، تو آپ نے مولا علی کے یہاں شانوں پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، اے علی تو نے اپنے سر کو کیوں جھکایا ہوا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیوں حیران و پریشان ہوتا ہے؟ اما ترضا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ تو یہ ایک میکنزم جو پہلا پلر تھا اس کو قائم فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسرا پلر ریاست کو چلانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے وہ ایک معاشی نظام ہوتا ہے۔ تو آپ نے ریاست کو جب وسعت عطا فرمائی اور یہ ریاست آگے بڑھنے لگی، اور قریش کی جو تھی وہ اجارہ داری تھی، وہ جو راستہ تھا وہ شام کی طرف جانے والا اس پر قریش نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا بھی سد باب فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے جو قریش مکہ جو تھے مشرکین مکہ ان کا سد باب فرمایا، اور ریاست کے لیے ایک معاشی میکنزم قائم فرمایا۔ پھر جو ہوتا ہے دفاع، سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، ایک ہوتا ہے داخلی دفاع اور ایک ہوتا ہے خارجی دفاع۔ تو داخلی دفاع کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خارجی دفاع کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ داخلی دفاع کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جو مدینہ کے اندر غیر مسلم قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور دیگر قبائل، یہودیوں کے قبائل، مسیحیوں کے قبائل، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے فرمائے جسے میثاق مدینہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں ایک باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہاں آپ ایک ریاست کے سربراہ کے طور پہ سامنے آئے۔ تو وہ جو ایک ماڈل اسلامی ریاست تھی اس کا جو بہترین اور حقیقی تصور اگر ہمارے سامنے آیا تو ریاست مدینہ میں آیا۔ اور جو چوتھا سب سے اہم کام فرمایا وہ تھا کہ جو آپس کے وہاں کے اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مسلمانوں کے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج کی سال ہا سال سے آپس میں لڑائیاں، خون ریزیاں اور جنگ و جدال جو ہے وہ جاری و ساری رہتا، تو آپ نے ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ کروا دیا، ایک صلح کروا دی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، لڑائی کو ختم کروا دینا، جنگ کو جھگڑے کو ختم کروا دینا
عام نماز اور روزے سے افضل ہے. بالکل تو لہٰذا اس پہ مزید بھی ہم آپ سے بات کریں گے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے کے ساتھ جو ہے وہ واضح فرمایا ہے اس کو. اچھا، جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو ایک نظام چل رہا ہے، ابھی جو ہماری ملکی سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم اسلامی نظام جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں اور اس کو لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم ایک اسلامی نظام یا اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یہ نعرے لگانے سے نہیں ہوگی یا کوئی کانفرنس یا سیمینار کرنے سے نہیں بنے گی. اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہترین نیت اور ارادہ بھی ضروری ہے. مثلا میں اوپر سے تو یہ کہتا رہا ہوں کہ اسلامی نظام آئے، اسلامی ریاست قائم ہو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن جب میری نیت ہی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، انہوں نے جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس جد و جہد کو لیڈ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ اسلامی ریاست کی جب بھی بات آتی ہے تو لوگ یہ شاید سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی مولانا صاحب کو آپ ملک کا صدر بنا دیں تو وہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلامی ریاست سے مراد یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر اسلام کے من و عن تمام قوانین جو ہے وہ رائج ہو جائے. وہ کسی مولانا کو صدر یا وزیر اعظم بنانے سے نہیں ہوگا. آپ کسی مولانا کو صدر بنا دیں یا وزیر اعظم بنا دیں تو بھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی. اسلامی ریاست اسلام کے تمام جو اغراض و مقاصد ہیں، اسلامی ریاست جو ہمیں ریاست مدینہ سے ملے ہیں، اس کو فالو کرنے سے آئے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ملک کا صدر یا وزیر اعظم وہ مولانا ہو یا نہ ہو تو وہ اگر اسلامی قوانین کو فالو کر رہا ہے تو پھر وہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہوگی. جہاں تک پاکستان کے نظام کی بات کریں ہم تو اس میں صرف میں اتنا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر نعرہ تو موجود ہے اور آئین پاکستان میں بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنے گا اور قرآن و سنت کی جو روشنی ہے اس کے اندر بنایا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا قوانین زیادہ بنا لینے سے کوئی جو ریاست ہے وہ فلاحی ہو جاتی ہے یا قوانین بہت زیادہ بنا لینے سے کوئی جو ریاست ہے وہ اسلامی ہو جاتی ہے؟ ہاں، قوانین تو موجود ہے لیکن ان کی عملداری نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا اسلامی ریاست کا جو سب سے پہلا حکم ہوتا ہے وہ عدل و انصاف کا قائم ہونا ہوتا ہے اور ہماری جو عدالت ہے یا ہمارا جو انصاف ہے وہ پاکستان میرے خیال سے کوئی 139ویں یا 142ویں نمبر پہ میں نے کہیں پڑھا تھا تو وہاں پہ موجود ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست اسلامی ہے تو ہمیں اپنے عدل اور انصاف کے نظام کو مزید ڈیولپ اور بہتر کرنا ہے. اچھا، یہ ویسے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اگر اسلامی نظام کو فالو کریں تو شاید جو ہم اس ٹائم مسائل ہیں، ہماری جو بہت زیادہ مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. اس میں ایک مجھے آپ کی اسی بات سے ایک فرمان مولا علی علیہ السلام یاد آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کفر سے تو نظام حکومت چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا. جہاں روزگار نہ ہو، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہو، غریب کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، صحت دیکھ لیجئے کتنی مہنگی ہو چکی ہے. اگر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ انصاف کارڈ آ گیا ہے یا سہولت کارڈ آ گیا ہے اور آپ جائیں فلاں ہسپتال میں تو کیا وہاں کوئی سننے والا بھی ہے؟ وہاں لوگوں کو وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، بہت ساری سہولیات جو ہیں. اور تعلیم کی بات کریں، کہتے ہیں جی ہم نے یونیفارم فری کر دیے اور کتابیں فری کر دی، آئے سرکاری ہسپتالوں سرکاری اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائے. یہ جو قانون بنانے والے ان کا کوئی بچہ، حتیٰ کہ وہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہاں 70-80% ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے، تو پھر یہ کیسا نظام تعلیم؟ وہی نا، جس طرح ابھی پورے ہم کہتے ہیں صرف ایک آپ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ نے روزے رکھ لیے ہیں تو آپ نے اپنے یہ حق ادا کر دیا اسلام کا یا آپ اس کے نظام پہ چل رہے ہیں. حالانکہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں بہت ساری چیزیں. لوگوں نے ہم کہتے ہیں نا، اچھا گوروں نے ہمارا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، ہماری جو پازیٹیو چیزیں تھیں انہوں نے اس کو دیکھا، اس پہ ریسرچ کیا اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اور ہم نے انہی چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے ان کی جو ہم کہتے ہیں نا ان کا جو کلچر تھا اس کو اپنا لیا اور اپنی تمام چیزیں بھول گئے.
اچھا پھر اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے ابھی ایک تو لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں، دھوکہ بہت آ گیا ہے، منافقت بہت آ گئی ہے. اچھا پھر ہم نے کچھ چیزیں جس طرح ہم کہتے ہیں گروسری لینے جا رہے ہیں، گھر کا کچھ سامان لینے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دھوکہ اور آپ کو کوالٹی کا معیار وہ جو ہے نا نہیں ملتا. اچھا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مل کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسلامی ملک میں ہیں، رہ تو رہے ہیں لیکن اسلامی اور مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہماری نیتوں میں فطور ہے. اگر نیت خالص ہو جائے اور نیت میں یہ ہو کہ میں نے اگر ایک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، میری طاقت کتنی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے حاضر کر دیتا ہے. یہی تو ہوا تھا نا عقد مواخات میں. تو انصار صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے یا کتنا کچھ ہے، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کہا بھی یہ آدھا میرا آدھا آپ کا. انہوں نے خلوص سے نیت سے جب پیش کر دیا تو اللہ نے بھی اس عمل کو قبول فرما لیا. اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر دوسری یا تیسری دکان کا نام جو ہے وہ مذہبی ہوگا، یعنی لکھا ہوگا کہ المکہ جنرل سٹور ہے، بسم اللہ سٹور ہے، اور اس طرح سے نجف فارمیسی ہے، فلانا ہے. تو یعنی ہم دوسری تیسری دکان کا نام مذہبی طور پہ پڑھ رہے ہیں. نام کا ظاہر ہے کہ ایک تصور ہوتا ہے کہ ایک مذہبی بندہ ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ کو ڈھونڈنے سے پورے شہر کے اندر کہیں خالص دودھ نہیں ملے گا، آپ کو جو اچھی جو لال مرچ مسالہ ہے وہ نہیں ملے گا. ہر چیز کے اندر آپ کے چاول کے اندر ملاوٹ نظر آئے گی، دودھ کے اندر ملاوٹ نظر آئے گی. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے جتنی ہماری پاکستان میں یا ہمارے شہر کے اندر دیکھ لیجئے پانی سپلائی کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے لائسنس آپ دیکھ لیجئے کہ اخبارات میں آئے روزہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ جعلی ہے. یعنی ہم پانی تک بھی خالص لوگوں کو نہیں پلا پا رہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بنیادی ضرورت ہے پانی. تو صاف پانی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. تو وہ جو پلانٹ چل رہے ہوتے تھے عوام جو ہے اس سے استفادہ کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئے. وہی ہے نا کہ حکومت کی طرف سے تو وہ چیزیں نہیں ہیں نا. ابھی ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ ریاست اگر چلانی ہے تو اس میں آپ نے تمام لوگوں کا خیال بھی تو رکھنا ہے. بالکل. ابھی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا فیملیز ہیں وہ کچھ لوگ تو علاج بھی نہیں کروا پا رہے ہو، کچھ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں حاصل کر. تو یہ بیسک چیزیں تو ہماری ریاست میں شامل ہوتی ہیں نا. تو ہم جیسے حضرت عمر فاروق کا ہم دور دیکھتے ہیں، ہم اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ حضرت علی کا ہم دور دیکھتے ہیں، تو جس طرح غریبوں کا خیال رکھا گیا، یتیموں کا خیال رکھا گیا، اور سب سے پہلے ان کو پرائرٹی انہی کو تھی. پھر ہمسایوں کے حقوق پہ ہم آ جاتے ہیں. تو یہ تمام عبادات میں ہی شامل تھا کہ آپ لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں تقسیم کریں گے، جتنا لوگوں کا خیال رکھیں گے. تو ہمارے ہاں سے تو پہلے یہ تھا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کا سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بندوں کا خیال جو ہے وہ جو میرے بندے تھے اس کا کتنا خیال رکھا آپ لوگوں نے. بالکل آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے. دیکھیں خلافت راشدہ کو جو دور تھا اس کے اندر اسی جانب توجہ زیادہ دلائی گئی. پہلی خلافت ہو یا دوسری خلافت یا تیسری خلافت، اس میں حقوق العباد کی جانب زیادہ متوجہ کیا گیا. اور پھر جب چوتھی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں بھی یہی توجہ تھی. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی ایک کتاب ہے سیرت امیر المومنین، اس میں لکھا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا دور تھا تو انہوں نے اعلان کروا دیا تھا کہ کوفہ کے اندر اگر کوئی بھی یتیم ہے تو وہ یہاں مسجد میں آ جائے اور اپنا نام درج کروائے، اور اس کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ ریاست کرے گی. اور اگر وہ پریشان ہے کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے مشکلات آ جاتی تھی اس زمانے میں، کوئی پینشن والا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر یتیم یہاں پہ اپنا نام درج کروائے اور اس کا والد میں خود ہوں، یعنی ریاست کا سربراہ اس کی مکمل نہ صرف ذمہ داری لے گا بلکہ کفالت بھی کرے گا، اور تمام کی تمام سپورٹ ریاست کی اس یتیم کی جانب ہو. بالکل جی. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہمارے رائٹس ہیں اور یتیموں کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، غریبوں کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم اسلامی ریاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے عمل ہیں جن پر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پر سختی سے جو ہے وہ قانون تو ہمارے ہاں بہت ہے. اچھا اسلامی قانون جو ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور اس میں کیا کیا ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ہمارے جو قانون چل رہے ہیں اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، قوانین کا بنایا جانا یہ تو معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں قوانین ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ممالک، لیکن قوانین کا بہت زیادہ بنایا جانا یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ ایسا قانون بنائیں کہ جس پر عملداری کروا سکے، آپ امپلیمنٹ کر سکیں۔ آپ ایسا کوئی قانون بنائیں اور اسے اٹھا کے آپ کسی الماری کے اندر رکھ دیں یا کسی کتاب میں چھاپ کے آپ سائڈ پہ رکھ دیں، تو ایسے قانون کا فائدہ کوئی نہیں۔ قوانین زیادہ بنانا یا ظاہر ہے کہ لیجسلیشن جب کسی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقننہ قانون بنائے گی اور جو مجریہ ہوگی وہ اس کو اجرا کرے گی، اس کی عملداری کرے گی۔ واضح ہے کہ قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر۔ ابھی آپ یہ تازہ جو ایک معاملہ ہے، کرنٹ جو ایشو ہے وہ چل رہا ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کو جو ہے وہ اگر وہ موٹر سائیکل یا گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو انہیں تھانے کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حوالے سے سزا کی تو بات ہو رہی ہے، ریاست صرف سزا نہیں دیتی، آپ ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں۔ آپ ظاہر ہے کہ ان بچوں کو اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر آپ ایسے سیشن رکھیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی روڈز پہ لوگ ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل چلانے والے ہوں، کار چلانے والے ہوں یا بس چلانے والے، ڈرائیور بھی دیکھ لیں، لیکن ابھی تھوڑی سی سختی ہے تو لوگ اس جانب جا رہے ہیں کہ لائسنس تو لوگ بنوا لیتے ہیں اپنے کسی جاننے والے کو کہہ کے یا کسی اور ذریعے سے، لیکن بات یہ ہے کیا ان کی کوئی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کی کوئی سیشن بھی ہوتا ہے، ان کا کوئی ریفریشر کورس بھی ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کسی ذریعے سے وہ لائسنس تو بن گیا، لیکن اس کو جو ٹریفک کے قوانین ہے کہ یہ جو روڈز پہ لائنیں لگی ہیں، یہ جو سمبلز لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ جب تک یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ جرمانے بھی کریں، آپ جو چھوٹی موٹی سزائیں ہیں وہ بھی دیں، لیکن ساتھ میں چونکہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے، لوگ شاید اس کا پھر برا بھی مان جاتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی، تو ماں جو ہے وہ ظاہر ہے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپش بھی کرتی ہے، ہلکی پھلکی سزا بھی دیتی ہے، لیکن ساتھ جو اس کی بنیادی بیسک نیڈ یعنی ایجوکیٹ کرنا معاشرے کو، لوگوں کو۔ ہم ایک واحد ایٹمی طاقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایجوکیٹ کرنے کی، عوام بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ بہت پیچھے، کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے؟ ہاں، کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو پھر پوری ریاستی مشیرنی ہم اسی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور ایک مہینے تک ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک مہینہ یا 2 مہینے۔ پلاننگ نہیں ہے نا، ہم اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ پہلے چیزوں کا نا اس پہ شاید ہم لوگ پہلے ویٹ کر رہے تھے یہ چیز ہو جائے، اس کے بعد وہ جب اس کا پھر نتیجہ جو نکلتا ہے نا اس کے بعد پھر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اچھا اب کیا قانون بنانے چاہیے، اب کیا پالیسی ہونی چاہیے، 1 یا 2 مہینے کے لیے، ہاں اس کے بعد آپ کی پھر نیا واقعہ ہو جائے گا۔ اچھا، جس طرح ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ سسٹم ہی اتنا پرانا ہو چکا ہوا ہے کہ اب اس کو آپ ایک دم سے چٹکی بجا کر آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، یا تو چیزوں کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں سیٹ ہو رہی ہوتی تو آج شاید ملک کا نظام ہی کچھ اور ہوتا، لیکن ایک دم سے اب چیزیں چینج ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں، قومیں جو ہے نا وہ اپنا جب ارادہ اور نیت کر لیں، واضح ہے کہ ہمیں پہلے یہ نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں قوم بھی ہے یا ہجوم ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہجوم کی حیثیت رکھتے ہیں یا قوم کی حیثیت۔ دیکھیں، آپ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہمسائے میں ایران کی مثال ہے، حتیٰ کہ آپ بہت ساری جو یورپ کے اندر مختلف مثالیں موجود ہیں کہ ان قوموں نے جو پہلے لڑتی مرتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر جب بات آتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت ہر بندہ کہے گا جی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ہماری بچے نے جو ہے وہ کچھ لیز کا ایک پیکٹ کھولا، ہاں جی، وہ اس نے کھولا، کھایا اور باہر پھینکنے لگا۔ میں نے اسے روکا کہ آپ باہر نہ پھینکیں، تو اس کے سامنے ظاہر ہے کہ 2 لوگوں نے اور بھی گاڑی سے باہر پھینکا، تو اس نے کہا انہوں نے تو پھینک دیا۔ میں نے کہا اگر وہ غلط کام کریں گے تو آپ نے نہیں کرنا۔ ہم اپنا گن جو ہے وہ بھی دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنی ساری ذمہ داری جو ہے حکومت پہ ڈال دیں، وہ جی صفائی نہیں ہے، حکومت نہیں کر رہی، فلانا کام غلط ہو رہا ہے تو یہ حکومت نہیں کر رہی۔ بات یہ کیا میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہوں؟ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، ہم اپنے گھر کا جو کچرا ہے
وہ دوسرے کے ہمسائے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کچرا پھینکنے والا فلانا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، ہم اس میں بھی لازمی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں تو ہم جیسے انصاف کی بات کرتے ہیں، جو ہم پہلی ریاستوں کی بات کریں جس طرح دور ادوار گزر چکے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی عدل و انصاف پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اسلامی ریاست میں ہمیں قائم بھی اسی وقت رہ سکتی ہے جب اس میں عدل و انصاف جو ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں تو انصاف ہی نہیں ہو سکا آج تک، تو ہماری مشکلات بھی اسی طریقے سے بڑھتی گئیں، اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یقیناً یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں، عدل و انصاف معاشرے میں سب سے زیادہ اہم ترین اور بہترین اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کو اتنی زیادہ روٹی اور پانی کی ضرورت نہ ہو جتنی عدل اور انصاف کی ضرورت ہے۔ روٹی اور پانی کے بغیر تو شاید کچھ لوگ چند دن زندہ رہ لیں گے، لیکن جس معاشرے سے عدل کو، انصاف کو ختم کر دیا جائے، وہاں پھر معاشرہ جو ہے وہ مردہ حالت میں ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا دور تھا، آپ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، تو آپ ایک شاہی فرمان جاری کر دیتے تو بھی وہ چور پکڑا جاتا، لیکن آپ نے رجوع کیا عدالت کی جانب، قاضی کی طرف، کہ میری اس طرح سے زرہ چوری ہوئی ہے، اور پھر جو فیصلہ ہوا، قاضی نے فیصلہ بھی مولا کے خلاف دے دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں اول تو انصاف ہوتا نہیں، انصاف ہو جائے تو اس کو پھر آپ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جس کو آپ نے چور ڈکلیئر کیا تھا، کچھ سالوں کے بعد اسی کو آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور جس کو آپ نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا کچھ سالوں کے بعد آپ کو چور ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ عدل اور انصاف بھی ڈکٹیشن کی بنیاد پہ کریں گے تو پھر وہ فلاحی یا اسلامی ریاست نہیں بنتی۔ اسلامی ریاست یہ ہے کہ غزوہ خندق ہو رہا ہے، اور ریاست کا جو سربراہ ہے، جہاں باقی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم وہ لکڑیاں چن رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پہ، ظاہر ہے کہ ایک فوج ادھر بیٹھی ہے اور ایک لشکر اسلام ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی جنگ نہیں ہو رہی، کھانا انہیں کھانا ہے، اور اس زمانے میں سوئی ناردن گیس تو موجود نہیں تھی، مطلب وہ تھی تو صحیح لیکن وہ دریافت نہ ہوئی تھی، لیکن وہ اب ظاہر ہے کہ لکڑیاں چن رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک صحابی آئے اور بھوک کی شکایت کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے شکم سے اس نے وہ پردے کو ہٹایا اور دکھایا کہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اتنی شدت ہے بھوک کی وجہ سے، اپنی بھوک کو روکنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پردے کو ہٹا کے اسے دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایسا جب سربراہ ہوتا ہے، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جب وہ خود عملداری کر رہا ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی میرا اپنا بھی اس جانب متوجہ ہوگا، کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں، اپنوں کے کیسز معاف کرواتے ہیں، اور جو ہمارا مخالف ہوتا ہے اسے کبھی جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی اس پہ ایسے کبھی نیب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کسی اور کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر وہاں اسلامی ریاست کا تصور جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں، اور پوری ہماری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دیکھیں پاکستان سے پہلے جمہوریہ آتا ہے اور جمہوریہ سے پہلے اسلامی آتا ہے، اگر اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی ریاست کا تصور جو ریاست مدینہ، دیکھیں ریاست مدینہ کے نعرے تو بہت لگے، پھر ہم وہی بات آ جاتے ہیں کہ اسلامی نظام، اس پہ ریسرچ کر لینا کہ ریاست مدینہ تھی کیا، میرا نعرہ یا آپ کا نعرہ یا کسی ایکس وائی زی کا نعرہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، نعروں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آتے۔ اور دیکھیں مجھے بھوک لگی ہے اور میں 1000 بار روٹی 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 کہوں تو ظاہر ہے کہ میرے پیٹ کے اندر روٹی نہیں پہنچے گی، جب تک کہ روٹی کو میں توڑوں گا نہیں
اور اپنے حلق سے نیچے اتاروں گا نہیں. اسی طرح سے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے بھی ریاست مدینہ قائم نہیں ہوگی. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہزاروں یونیورسٹیز ہیں, ریاست کو ریاستی سطح پہ جو ہے ریسرچ کروا لینی چاہیے کہ ریاست مدینہ کے پلرز کیا تھے, ریاست مدینہ کے اصول کیا تھے, ریاست مدینہ کن بنیادوں پہ قائم تھی, وہاں عدل و انصاف کا کیا نظام تھا, صحت وہاں کیسے دی جاتی تھی. وہ جو مسجد نبوی تھی, آج ہماری مسجد نماز کے ٹائم پہ کھلتی ہے اور نماز کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. وہ جو مسجد نبوی تھی, آپ ریسرچ کریں, تحقیق کریں, ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی کوشش کریں, گوگل ہی کر لیں کہ اس مسجد نبوی کے اندر کیا کیا ہوتا تھا. میں نے جو اپنے طور پہ دیکھا, کم از کم 20 کام اسی مسجد نبوی سے لیے جاتے تھے. آج صرف ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں. وہی مسجد جو ہے وہ ایک فلاحی سینٹر بھی بن سکتا ہے, وہی مسجد آپ کے اصلاحی کمیٹی کا آفس بھی بن سکتا ہے, وہی مسجد آپ کو صحت فراہم کرنے کے اصول بھی بتا سکتی ہے, وہی مسجد آپ کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم جو ہے مسجد کو جب نماز پڑھ لی تالا لگا دیتے, اور ظاہر ہے مجبوری ہے, تالا نہیں لگائیں گے تو پنکھے چوری ہو جائیں گے, ٹوٹیاں چوری ہو جائیں گی. آج کل یہ بھی تو حالات ہے نا. پھر علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بھی بات کی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ میسج یہ ہے کہ پاکستان ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے. کوشش کرے ہم سب, میرے سمیت ہر بندہ کوشش کرے کہ اس کی فلاح, ترقی اور اس کی اصلاح کے لیے جو میری ذمہ داری ہے اس کو پہلے ادا کرے اور دوسرے پہ تنقید بعد میں کرے. بہت شکریہ آپ کا. طاہر آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.